बात बन गई है, तेरी बात करते करते। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस नए लेक्चर में हम कुरान मजीद के छठे पारे के 10वें रुकू का तर्जुमा और उसके अहम मज़ामीन और उनका ख़ुलासा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पढ़ेंगे। इस रुकू का आगाज़ इस आयत से हो रहा है। वो आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो इस 10वें रुकू के अंदर जो अहम बातें बयान हुई हैं, सबसे पहली बात, सबसे अहम बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इस रुकू के अंदर अहले ईमान से ख़िताब किया है और अहले ईमान से ख़िताब करके उन्हें चंद बातों का हुक्म दिया जिनका ताल्लुक़ इस्लाह के साथ है। इंसान की इस्लाह के साथ उसका दिल, उसका नफ्स दुरुस्त हो जाए, सही हो जाए, उसके साथ ताल्लुक़ है। और फिर उसके बाद इस्लाह के सिलसिले में जो बात इरशाद फरमाई है, फरमाया मुत्तकी बन जाओ, तक़वा अख्तियार करो। साथ ही साथ फरमाया कि अल्लाह ताला के क़ुर्ब का जो वसीला है वो अख्तियार करो, यानी ऐसे अमाल इख्तियार करो जिनके ज़रिए से तुम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सको। साथ ही साथ वजाहिदू फ़ी सबीलिही कहकर हुक्म दिया कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। आप जानते हैं कि इससे पहले रुकू में बनी इसराइल का ज़िक्र था कि उन्हें जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कौम अमालका से जिहाद करने का तो उन्होंने बुज़दिली दिखाई। तो उसके मुकाबले में उसी मुनासबत से ईमान वालों को फरमाया कि तुमने जिहाद से बुज़दिली नहीं दिखानी। ये बातें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई हैं ईमान वालों से इस्लाह के सिलसिले में। साथ ही साथ इस्लाह के रास्ते में जो रुकावट है वो है कुफ़र, अल्लाह ताला की नाशुक्री करना, कुफ़रान नेमत करना और अल्लाह ताला को ना मानना, अल्लाह ताला के अहकामात का इनकार करना। चुनांचे अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया और काफिरों का अंजाम ज़िक्र किया है। तीसरी चीज़ जो है मुआशरे की इस्लाह, पूरा मुआशरा दुरुस्त हो जाए, उस वाले से चंद कामों का चंद हुक्म दिए। मिसाल के तौर पे पहला हुक्म ये दिया कि जो अल्लाह ताला ने सज़ाएँ मुकर्रर की हैं उन सज़ाओं को नाफिज़ किया जाए, इससे मुआशरे में फ़साद नहीं फैलता, इस्लाह रहती है। चुनांचे इसी सिलसिले में चोर का हाथ काटना, इसका ज़िक्र किया गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुआशरे की इस्लाह के लिए जिस बात का हुक्म दिया है वो ये है कि तौबा कर लो। जुल्म अगर हो गया तुमसे तो कोई बात नहीं, तौबा कर लो। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस मुआशरती इस्लाह के रास्ते में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं उनका ज़िक्र किया है। वो क्या क्या है? झूठ बोलना, झूठ को सुनना, अल्लाह की आयात, अल्लाह की किताब में तहरीफ़ करना, उसको बदल देना। यानी इस सिलसिले में यहूद का ज़िक्र ख़ास तौर पे किया कि ये लोग जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे, जासूसी की नीयत से बातें सुनते थे और अपने सरदारों को पहुंचाते थे। अल्लाह ने उनकी क़बाहत का ज़िक्र किया और साथ ही साथ आखिर में अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाया है कि ये यहूद, ये अहले किताब अगर अपने किसी मुक़दमे का फ़ैसला आपसे कराने के लिए आएँ, आपसे कराना चाहें तो आप पाबंद नहीं है कि आप लाजमी करेंगे, चाहें तो आप कर दें, इख्तियार है आपको, और चाहें तो आप इनके मुक़दमात का फ़ैसला ना करें, बल्कि इनको यूँ कहें कि तुम अपने उलमा से जाकर करा लो, क्योंकि इनके पास तौरात मौजूद है, उस तौरात में भी अल्लाह के अहकामात मौजूद हैं। इन्हें चाहिए कि उसमें से अपने मसाइल का हल तलाश करें। तो ये चंद अहम मज़ामीन है इस रुकू के अंदर जो कोशिश की है कि आसान करके नॉर्मल अंदाज में, आसान अल्फाज में आपके सामने पेश कर दूँ। अब हम इन आयात का, इस रुकू का तर्जुमा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना, सब बच्चे अपना स्पारा खोल लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो। तो पहला हुक्म दिया ईमान वालों को अल्लाह से डरने का, तक़वा अख्तियार करने का। और आप इस्लामियात की किताब में पढ़ चुके हैं कि तक़वा और इखलास उसकी क्या अहमियत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला
وابتغوا اور تم تلاش کرو الیہ اس تک پہنچنے کے لیے الوسیلۃ وسیلہ ذریعہ، اور وہ وسیلہ کیا ہے میں نے بتایا آپ کو کہ نیک اعمال، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اور قرب حاصل کرنے والے جو اعمال ہیں جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا ان میں سر فہرست جس کا ذکر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور تم جہاد کرو فی سبیلی اس کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد، جس کا ایک اولین درجہ بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرے، تو یہ اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وجاہدوا اور تم جہاد کرو فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین، فوراً اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا، کیونکہ کفر جو ہے نا یہ اللہ کے قرب میں اور اپنے نفس کی اصلاح میں رکاوٹ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، لو اگر ان لہم ہو جائے گا ان کے لیے، لو ان لہم اگر ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعات سب کے سب، ومثلہ اور اسی جیسا اور اس جیسا اور اس کے مثل، اور یا اتنا ہی، معہ اس کے ساتھ اور ہو جائے، اور وہ چاہیں گے کہ لیفتدوا بہ، لیفتدوا تاکہ وہ فدیے میں دے دیں، بہ اس کو، من عذاب یوم القیامہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی کافر لوگ چاہیں گے کہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے زمین کے اندر جتنا بھی مال و دولت جو کچھ ہے سارا کا سارا اور اتنا ہی مزید اس کے ساتھ ہو جائے، وہ چاہیں گے کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنی جان کے فدیے کے طور پہ وہ اسے دے دیں، تو پھر بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیفتدوا بہ تاکہ وہ فدیے کے طور پہ دے دیں، بہ اسے، من عذاب یوم القیامہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ما تقبل قبول نہیں کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہوگا، علیم دردناک، یریدون وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار کہ وہ آگ سے، جہنم کی آگ سے نکلیں، وما هم بخارجین اور وہ نہیں نکل سکیں گے، منہا اس سے، وَلَهُمْ عذاب اور ان کے لیے عذاب ہوگا، مقیم ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے، پورا معاشرہ درست ہو جائے وہ کیسے ہوگا، اس کا اللہ نے ایک ذریعہ بتایا ہے، فرمایا والسارق اور چوری کرنے والا مرد، والسارقۃ اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا تو تم کاٹ ڈالو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً یہ بدلہ ہے، بما اس کام کا، کاسبہ جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمایا یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی جو انہوں نے عمل کیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے، نکالاً عبرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اس کا معنی عبرت بھی کر سکتے ہیں، اس کا معنی تنبیہ یعنی وارننگ، نکالاً وارننگ ہے، تنبیہ ہے، عبرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا فمن تابا تو جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، ظلم اس سے ہو گیا لیکن وہ اس کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب توبہ قبول کرتے ہیں، علیہ اس کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو کے لیے، ان اللہ لہو ترجمہ یوں بنے گا، الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے، ملک السماواتی بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعذب یعنی آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، یہ سزا جو اللہ نے تجویز کی ہے چوری کرنے والے کی ہاتھ کاٹنے کی، اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کا بھی پابند نہیں ہے، جس کو سزا چاہے دیں جس کو نہ دیں، تو بادشاہت اللہ رب العزت کے پاس ہی آسمانوں اور زمین کی، یعذب وہ عذاب دے، من یشاء جسے چاہے، ویغفر اور معاف کر دے، لمن یشاء جس کو چاہے۔
واللہ علی کل شیء، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی آپ الذین، وہ لوگ یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر، کفر میں، کفر کی طرف بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، آپ کو وہ غمگین نہ کریں، یعنی آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا، جو کہتے ہیں یا جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، اپنے منہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن، حالانکہ لم تؤمن، ایمان نہیں لائے، قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جو کفر کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی فرمایا، میں پھر بتا رہا ہوں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی بھاگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے انہوں نے کہا ہے، ولم تؤمن، حالانکہ نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل۔ اور یہ ومن الذین، اور یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں، ان لوگوں میں سے بھی ہیں، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے بھی ہیں، ہادو، جو یہودی ہیں۔ اچھا، ان کا جرم کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، ان کی خرابی کیا ہے کہ سماعون، بڑے غور سے سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، جھوٹ بات سنتے ہیں، جھوٹ کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، جھوٹ سننا بھی گناہ ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں جو آتے ہیں نا یہ باتیں سننے کے لیے، تو سماعون، یہ بہت سنتے ہیں، لقوم آخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، دوسری قوم کے لیے، قوم میں نے قوم اور آخری میں نے دوسری قوم، یعنی دوسرے لوگ، ان کے لیے یہ سنتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جاسوسی کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کے جو سنتے ہیں تو اپنے لیے نہیں سنتے، بلکہ دوسری کوئی قوم ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے سنتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ لم یاتو، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یہ تو آئے ہیں لیکن جو آپ کے پاس نہیں ہے، ان کے سردار، ان کے علماء جو آپ کے پاس نہیں آئے، یہ آنے والے ان علماء کے لیے سنتے ہیں، لم یاتو، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون، یہ کرتے کیا ہیں؟ یحرفون، بدل دیتے ہیں، الکلمہ، احکامات کو، من بعد مواضعہ، ان کی جگہوں کے بعد، یعنی پہلے وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھے تو ان کی جگہوں سے ہٹا کے ان کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، یحرفون، بدل ڈالتے ہیں، الکلمہ، کلمات کو، باتوں کو یا احکامات، جو بھی معنی کر لیں، بدل ڈالتے ہیں کلمات کو یا احکامات کو، من بعد مواضعہ، ان کی جگہوں کے بعد، یعنی وہ اپنی جگہوں پر تھے تو بدل دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کرتے کیا ہیں کہ وہ جو بندے بھیجتے نا، یہ علماء، یہ اہل کتاب کے، یہودیوں کے علماء جو اپنے بندوں کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں بھیجتے تھے باتیں سننے کے لیے، تو یہ ان کو کہتے تھے کہ بھی ہم نے کتاب میں، یعنی اپنی کتاب تورات میں جو تبدیلی کی ہے، بدل ڈالا اس کو، اور بدلنے کے بعد جو تمہیں حکم دیا ہے، تمہیں بتایا ہے، تو تم نے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہے، اگر تو تمہیں وہ وہی بات بتائیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں بدل کر، پھر تم سے لے لینا، اگر کچھ اور بتائیں تو نہ لینا۔ دراصل اس کے پس منظر میں واقعہ یوں ہے کہ نا، ان میں سے کسی شخص نے برا کام کیا، زنا کا کام کر لیا، تو اس کی سزا ان کی اپنی کتاب تورات میں بھی یہی لکھی ہوئی تھی کہ اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مارے جائیں۔ تو ان کو اب یہ لگا کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہے، تو انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے لیے اپنے بندے بھیجے کہ آپ فیصلہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یہی سزا تجویز فرمائی، جبکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ سزا نہیں ہے، ہماری کتابوں میں تو کوڑے مارنا ہے، کوڑے لگائے جائیں۔ تو اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی بتاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری اپنی کتاب میں یہ سزا موجود ہے جو تم میرے پاس مقدمہ لے کر آئے ہو نا، جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے ہاں تو کوڑے مارنے کی سزا ہے، تمہارے پاس کوڑے مارنے کی سزا نہیں ہے۔ تو پس منظر میں بات یہ تھی کہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نرمی ہو جائے، ہماری کتاب میں تو دراصل سنگسار کرنا، پتھر مارنا یہ سزا ہے، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور سزا مقرر کر دیں۔ تو یقولون، کہتے ہیں،
ان اوتی تم حاضہ، اگر تمہیں دیا جائے یہی یعنی جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں تو فخذوہ تم اسے لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تمہیں وہ نہ دیا جائے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، مطلب یہ ہے وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تمہیں وہ نہ دیا جائے تو فاحذروہ اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، یہ آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، فتنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ اور ومن جو کوئی يُرِدِ اللَّهُ ومن اور جو شخص يُرِدِ اللَّهُ کہ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ فتنتہ اس کو آزمائش میں ڈالنے کا، تو فلن تملک لہ من اللہ آپ ہرگز اختیار نہیں رکھتے اس کے بارے میں من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن ذرا بھی۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ اللہ نہیں چاہتے ان یطہر یہ کہ پاک کریں قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں۔ اچھا اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے، مطلب ان میں صلاحیت نہیں ہے، خود بگڑے ہوئے ہیں، حق بات سنتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس وجہ سے ان کے دلوں کو پاک نہیں کریں گے۔ لہم فی الدنیا خزی لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرتی اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم بڑا عذاب ہوگا۔ سماعون للکذب یہ سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالونا بہت کھاتے ہیں یہ، للسحتی رشوت، سحت کا معنی حرام ہے، حرام کھاتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد رشوت ہے۔ یہ لوگ تورات کے احکامات کو بدلتے تھے اور بدلنے کے پیسے لیتے تھے، رشوت لیتے، اللہ فرماتا ہے یہ حرام کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ پس اگر جاؤوک وہ آئیں آپ کے پاس تو فحکم آپ فیصلہ کر دیں بینہم ان کے درمیان، او یا اعرض عنہم اعراض کر لیں ان سے، وَإِن تُعْرِضْ اور اگر آپ اعراض کریں عنہم ان سے تو فَلَن يَضُرُّوكَ ہرگز یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے شیئن ذرا بھی، یعنی اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا چاہیں تو ان کو حق بھی نہیں ہے، نہ یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان، یعنی اگر آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اعراض نہیں کرنا چاہتے، تو فحکم بینہم آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں بالقسط انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ وکیف اور کس طرح یحکمونک یہ آپ کو جج بنا سکتے ہیں، آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنا سکتے ہیں۔ وکیف اور کیسے یحکمونک یہ آپ سے فیصلہ کروا سکتے ہیں، وعندہم حالانکہ ان کے پاس التورات تورات ہے، فیہا حکم اللہ فیہا اس میں حکم اللہ اللہ کا حکم ہے، ثم پھر بھی یتولون یہ اعراض کرتے ہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، فرمایا وما اولئک بالمؤمنین حقیقت یہ ہے کہ وما اولئک یہ لوگ نہیں ہیں بالمؤمنین ایمان والے۔